نا رجب शरीफ की 12 तारीख को विसाल हुआ है हुजूर के बड़े प्यारे चचा जान हजरत अब्बास का रदी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ही प्यार है और हजरत अब्बास को हुजूर से बड़ा प्यार है। तारीख की बाज़ किताबें बताती हैं कि 3 साल पहले हुजूर से इनकी विलादत हुई, लेकिन प्यार था। और अगरचे वो चचा थे पर महबूब का जो वो अदब करते थे ना, चचा भी थे, उम्र में भी 3 साल पहले दुनिया में आए। किसी ने पूछा, और मशहूर कौल है उनका, किसी ने पूछा आप बड़े हैं कि हुजूर? फरमाने लगे नहीं, बड़े तो हुजूर ही हैं, पैदा पहले मैं हुआ था। ये तरतीब गुफ्तगू की और ये अंदाज अदब का और ये रंग अनोखा उनका। बड़ी जल्दी इस्लाम की रोशनी से आगाह हो गए थे, लेकिन बाज़ हिकमतों के तहत उन्होंने अपने इस्लाम का ऐलान जंग बदर के बाद किया, वरना हर मकाम पर वो दीनी तहरीक के ना सिर्फ ये कि कायल रहे बल्कि सपोर्टर रहे। और मक्का शरीफ में रहते हुए मक्के में जिन गरीब मुसलमानों को तंग किया जाता था उनकी मुआवनत भी करते, सरपरस्ती भी करते, और यहाँ से मुफीद मशवरे भी हुजूर को देते हजरत अब्बास। बल्कि बड़ा शुरू में जब मदीना शरीफ के लोग हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए कि आप तशरीफ़ ले आए हमारे पास, तो हजरत अब्बास ने उनसे कहा तुम्हें हुजूर की शानों का पता है, अजमतों को जानते हो? महबूब तो अपने कबीले में भी बड़ी शान वाले हैं, अगर तू हिफाजत कर सकते हो तो लेके जाना। तो अहले मदीना ने कहा कि हम जाने कुर्बान करेंगे, बच्चे यतीम कराएंगे, हर चीज से बढ़कर हुजूर का ख्याल करें। और फिर जब महबूब ने इनसे मशवरा चाहा कि मदीना शरीफ जाना है, आप क्या राय देते हैं? तो हजरत अब्बास ने राय दी थी, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ना पहले किसी को अपना नुमाइंदा बना के भेजें, वहां जब माहौल बिल्कुल ठीक हो जाए तो फिर आप तशरीफ ले जाए। तो इनके मशवरे पर नबी करीम ने हजरत मुसअब इब्न उमैर को वहां रवाना फरमाया। शुरू से ही कायल थे। और एक और बात, इनकी जो अहलिया है हजरत उम्मे फजल, वो जिन्होंने ख्वाब देखा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वजूद का टुकड़ा मेरी गोद में आया है, तो हुजूर ने फरमाया फातिमा के घर रब बेटा देगा, तेरी गोद में खेलेगा। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर हजरत उम्मे फजल रदी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में खेले। ये हजरत अब्बास की अहलिया हैं और ये नबी पाक की जो ज़ौजा हजरत मैमूना है, हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन, उनकी ये सगी बहन है। और हजरत उम्मे फजल का ये मकाम है कि तारीख की किताबें बताती हैं सीरत की कि हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बाद जिस बीबी ने सबसे पहले कलमा पढ़ा वो हजरत अब्बास की ज़ौजा है, हजरत उम्मे फजल। और बड़ा प्यार किया नबी पाक से, हुजूर इनके घर में जाके आराम करते। और शहजादे हसनैन करीमैन तो बड़ा ही खेलते हुजूर की चची के घर में जाके। इतनी मोहब्बत जिनसे हो, हमें उनका तारुफ भी ना हो, हमारी वहां तक रसाई भी ना हो, हम इन मोहब्बत भरी हस्तियों पे वारी जाएं, कुर्बान जाएं, हमारी औलादें कुर्बान जाएं। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने, मैं कह चुका कि बड़ा पहले, बल्कि इमाम बहकी ने तो यहां तक लिखा है कि हजरत अब्बास एक दिन अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपकी नबुव्वत की निशानियों का बड़ा पुराना कायल हूँ। महबूब ने फरमाया चाचा किस तरह? तो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आप पंगूड़े में थे, आप जिधर जिधर उंगली का इशारा करते थे चांद भी उधर उधर ही चलता चला जाता था, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या इशारों पर चलता था खिलौना नूर का। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे मैं तो उस दिन का कायल हूँ, बदर में जबरदस्ती लाए गए थे दबाव डाल के, और हुजूर ने यहाँ से आबा से कहा था मेरे चाचा को कुछ ना कहना, उनको तो जबरदस्ती लाया गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यार। और जब ये आए ना तो हुजूर ने फरमाया अब आए हो तो फिदिया भी दो। तो इन्होंने भी अजराए मोहब्बत कहा कि कहाँ से दूं? तो हुजूर ने भी अजराए मोहब्बत फरमाया कि वो जो आती दफा मेरी चची को पैसे दे के आए थे कि आ गया तो इस्तेमाल कर लूंगा, वरना तुम ये काम कर लेना। तो हजरत अब्बास तो सुन के कांपने लगे, कहने लगे वो तो मुझे और मेरी बीवी के अलावा किसी को पता ही नहीं। ये सुनकर हजरत अब्बास पर लाशा हुआ तारी कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदारी। ख्याल आया मुसलमान नेक को बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम। तो हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इस खूबसूरती के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता। ज़माना जाहिलियत में भी कुछ लोग बड़ी इज्जत की निगाह से देखे जाते थे।
کچھ لوگ اس دور میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں حضرت عباس کا شمار ہوتا تھا، بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز عطا کیا۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے ذمہ مسجد لگتی ہے، بڑے خوش قسمت، بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگتی ہے رب کے گھر میں جھاڑو دینے کی، وہ اپنے نصیبوں پہ رشک کریں، جن کی ذمہ داری لگتی ہے، جن کے ہاتھ میں کنجی ہوتی ہے، وہ کبھی دروازہ کھولتے ہیں اللہ کے گھر کا، کبھی بند کرتے ہیں، کبھی یہ سعادتیں محنت سے نہیں ملتی، خدا کے فضل سے ملتی ہیں۔ انہیں بھی عاجزی کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی ان لوگوں کو رشک کی نظر سے دیکھنا چاہیے، رشک کی نظر سے جو یہ والی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ بڑی پرانی بات ہے، ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، طلباء، ہمارے استاد بھی تھے، تو ایک صاحب آگے کہنے لگے تسی مسیح توڑو، تو ہمارے استاد سے فرمانے لگے الحمدللہ، الحمدللہ، فرمانے لگے اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے۔ اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیں، این سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادتیں بازو کی طاقت سے ملتی ہیں، یہ تو تب ملتی ہیں جب خدا فضل فرماتا ہے۔ حضرت عباس کو یہ اعزاز ملا کہ ان کے والد جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی دیکھ بھال کرتے، آب زمزم کا بندوبست کرتے، زائرین کو آسانیاں دیتے۔ ان کے بعد یہ خدمت حضرت عباس کے حصے میں آئی۔ حضرت عباس ڈیوٹی کرتے، روب بڑا تھا، قد بڑا تھا، کبھی بولتے تھے نا رات کو پہاڑی پہ چڑھ کے تو 8 میل تک آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا، اسے بعضوں کا سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ جس نے کسی چیز کا انتظام کرنا ہوتا ہے نا، اس نے سخت فیصلے بھی، یعنی ڈاکٹر کے پاس لوگ علاج کرانے جاتے ہیں، پر کبھی کبھی اسے آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی وہ مناسب سمجھتا ہے تو کوئی انگلی کاٹ بھی دیتا ہے۔ اب یہ اس کا ظلم نہیں ہے، یہ باقی ساری ذمہ داری ہے اس کی، اس نے انصاف کیا، جڑی بوٹی کاٹے تو اصل فصل کا بھلا ہوتا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا بندوبست، اس سے لوگوں کو شکوے بھی ہوتے ہیں، دیکھو جی فلانے سے کو چھٹی دے دی، فلانے سے معذرت، یہ شکوے بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ حضرت عباس کا روب تھا، کسی کی طاقت نہیں تھی حرم شریف میں کوئی بات بھی کر سکے، نہ کوئی غیبت کر سکتا تھا، نہ کوئی غلط جملہ نکالتا تھا۔ یہ حضرت عباس کا روب تھا، فرماتے تھے یہ رب کا گھر ہے، اس کا ادب کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز دیا، شان دی۔ نبی پاک صاحب الالاق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے۔ ایک دن حضور نے فرمایا، امام سیوطی نے بھی اس کو لکھا ہے اور امام طبرانی نے بھی، ایک دن حضور نے فرمایا چچا کل گھر رہنا، میں آپ کے گھر آؤں گا۔ اور یار سارا زمانہ منت کرے کہ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو تیدے ترس گئے، لوگ منت کرے، اور یہاں حضور خود فرمایا چچا میں آؤں گا کل تمہارے گھر۔ نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چچا کل گھر رہنا، میں آؤں گا۔ چاشت کی نماز کے بعد محبوب ان کے گھر گئے، اتنا پیار ہے چچا سے، اتنی محبت ہے نبی پاک کو، اپنے اس قریبی سے تشریف لے گئے، اور پھر ان کو سارے خاندان سے کہا ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ۔ جب وہ اکٹھے ہو گئے تو اپنی مقدس چادر اوپر ڈال دی سب کے، اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ میرے چچا ہے، میرے والد کی جگہ ہے، یا اللہ یہ میرا خاندان ہے، مالک جس طرح میں نے انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا ہے تو بھی رحمت میں چھپا لینا اور دوزخ سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا۔ میرا یہ تجربہ ہے، بھتیجے بڑے پیارے لگتے ہیں اور بھتیجوں کو بھی چچا پیارا، لیکن وہ چونکہ برابر کا شریک ہوتا ہے نا ابا جائیداد میں چچا کے ساتھ، تو پھر تھوڑی بہت ہی ہلکی ہلکی رنجشیں بھی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بندہ اپنے بچوں کے سامنے بھائی کی غلطیاں بیان کر لیتا ہے نا پہلے، جو کبھی غصہ آتا ہے پھر وہ ساری باتیں کر بیٹھتا ہے، لیکن اندر سے نا وہ بھتیجے برے لگتے نہیں، وہ اپنے بچوں سے ڈرتے ڈرتے باتیں کرتا ہے۔ میں ویسے بچے کہہ رہا ہوں، آپ نے کچھ اور بھی سمجھنا ہوا تو سمجھ لیجئے گا، میں ویسے بچے کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈرتا ڈرتا باتیں بھائیوں کی کرتا ہے، لیکن بہرحال وہ پیارے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے والد صاحب کبھی چچاؤں کو ضرورت پڑ گئی، کوئی ضرورت تو اب وہ بات بلا کس طرح کرتے، وہ میرے کو نہ پھر 2 لاکھ مانگ لیا ہے، میں نہیں انہیں دے سکتا، انہیں نہیں میری روپیہ لاکھ کو دیاں گا پتر نوں کنے کوئی دا پیچھے، تو میں ان کا چہرہ دے کے کہتا تھا، میں کہ ابا جی دل تو 2.5 دے انتے کردا ہے، لیکن وہ ہمیں مطمئن کر رہے ہیں نا، آپ ہمیں راضی کر رہے ہیں، تو دل تو اڈا کردا ہے کہ انہیں 2 مانگے تو میں انہوں 2.5 دیا۔ پیارے ہوتے ہیں نا بھائی، کیا کیا جائے، ان جیسا رشتہ کوئی نہیں۔ لیکن وہ بندہ باتیں کر بیٹھتا ہے تو تھوڑا بہت پھر وہ نا اپنے بچوں کو مطمئن کرنے کے لیے، وہ بھی میں نے بھائی دیکھے ہیں جو دروازوں پہ کھڑے ہو کے بھائیوں کو دیکھتے ہیں، الماریوں سے دیکھتے ہیں، ایسے قد اونچا ہوتا ہے میرا بھائی فلانی جگہ کامیاب ہو گیا، یہ ہوتا ہے، کیا کیا جائے۔
تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے پیار اور نبی کریم کا اپنے چچا سے پیار، یہ کوئی انفرادی سا رنگ ہے، انفرادی سا. اور پھر چچی کا پیار. ایک دفعہ حضرت ام فضل نے نا لاٹھ لے کے ڈنڈا لے کے مارا ابو لہب کو، اس نے کوئی بات ایسی کر دی تھی تو چچی نے مارا. یعنی چچی کا حضور سے بڑا پیار. میں کبھی کہتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے نا، صرف پتہ چل جائے، ان سے اتنی روشنی ملے گی کہ ہمارے گھروں تک نور آئے گا، ہماری گھریلو زندگیاں سکون میں آ جائیں گی اگر ان لوگوں کے حالات ہم تک آ جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت کرتے. تین چیزیں بڑی زیادہ تھی حضرت عباس کے اندر، خود حضور نے بیان فرمایا. فرمایا کہ تو عباس سخی بڑے، اور یہ یاد رکھیے گا بخاری میں پورا باب ہے کہ بندہ جیب کا سخی نہیں ہوتا، سخی بندہ دل کا ہوتا ہے. حضرت عباس سخی بڑے تھے، صلہ رحمی کرنے والے بڑے تھے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے تھے، بہترین. تیسری بات یہ تھی کہ غلام آزاد کراتے تھے. اس کا اگر آج آپ اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو جو لوگ مقروض نہیں ہو جاتے. جب تک بندے کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو رشتہ دار بھی پہنچتے ہیں، دوست بھی پہنچتے ہیں، لنگر بھی چلتے ہیں، چندوں والے بھی پہنچتے ہیں. مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے، قبرستان کا مسئلہ ہے، گلی بنانی، سارے پہنچتے ہیں. اور اگر قرضہ چڑھ جائے تو پھر ادھر ادھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اس نے دھوکے کیے، اس نے فراڈ کیے، اس نے فلان کیے. او خدا کے بندو، قرضہ تو چڑھ ہی جاتا ہے. اور اگر قرضہ ولیوں پہ رہا، صحابہ پہ رہا، انبیاء پہ رہا، یہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ آپ جس بندے کو جس اینگل سے بھی دیکھیں اس پر. میں رات دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ مصیبت میں اور دوسرا اسے دیکھ کے خوشی کا اظہار کر رہا ہے. معاذ اللہ، ایک بندہ مشکل میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو مصیبت میں دیکھ کے خوشی کا اظہار نہ کرنا، ورنہ اس پہ اللہ رحمت کر دے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا. ہم تو الٹا کہانیاں بناتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، بندہ الجھ جائے تو طنز کرتے ہیں. باغاں اندر ہریل توتا تے نمیا نمیا روے تے آکھے باغاں والے پتھر نہ مارو متے کوئی پردیسی ہوئے. پہلے ایک آدمی تکلیف میں ہے، تاڑی مار اڑانا باہو اسی تے گئی اڈن آ رہے، پہلے دکھ میں ہے اور تو اور تکلیف دے رہا ہے. اس لیے عزیزو یہ جو انداز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. حضرت عباس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو ہوتے تھے نا غلام، ان کی گردنیں، پیسے لے لیتے تھے ان کے مالک تو گردنیں. چلے آج بھی اگر آپ نے ترجمہ کرنا ہو تو لوگ ایڈوانس لے کے نہیں بیچارے پھنس جاتے، جان چھوٹتی ہے پھر اس ملازم کی. تھوڑے تھوڑے قرضوں میں لوگوں کو قیدی نہیں بنا لیا جاتا. حضرت عباس کا شوق تھا غلاموں کو خرید خرید کے آزاد کرنا. کہتے تھے اللہ کے بندے آزادی سے زندگی گزارے تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. غلام آزاد کرنا. او بھائی مقروض کو تو زکوٰۃ بھی لگتی ہے. ہمارے یہاں جب لوگ مقروض ہو جاتے ہیں تو معاذ اللہ خودکشیاں کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ نہیں تھامتے، ان کی مدد نہیں کرتے. حضرت عباس نے تو وصال سے کچھ دن پہلے اپنے شہزادے سے فرمایا یہ میں نے 70 لوگوں کی لسٹ بنائی ہے، یہ غلام ہے پتر، ان کو خرید کے آزاد کرنا ہے. 70 لوگ آزاد کیے انہوں نے. لوگوں کی گردنیں چھڑانے کے لیے کردار ادا کریں. اگر کوئی بیچارہ کہیں الجھ گیا تو بازو تھام کے باہر نکالیں. یہ خیر والا کام ہے، اسے کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت مسجد مبارکہ نا، مسجد نبوی شریف، اس کے بالکل ساتھ پہلے تو حضرت عباس نے کئی دفعہ کہا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں مدینے، فرمایا آپ وہاں ٹھہریے. اور حضور فرمانے لگے میں نبیوں میں آخری ہوں اور لگتا ہے آپ ہجرت کرنے والوں میں آخری ہوں گے مدینے کی طرف آنے والے. خود حضور نے جب اجازت دی تو تشریف لائے، مسجد نبوی کے ساتھ مکان بنایا. حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا. یہ آپ کو کتب حدیث میں ہر جگہ حدیث ملے گی اور مسند امام احمد بن حنبل میں ملے گی. آپ گزر رہے تھے حضرت عمر فاروق، تو حضرت عباس کا گھر قریب تھا، تو جمعے والا دن، بعض کتابوں میں آتا ہے جمعے کا دن تھا، حضرت عمر آ رہے تھے اور انہوں نے نا اوپر کوئی مرغا بھی ذبح کیا ہوا تھا اور پانی بھی چل رہا تھا، تو پرنالا گلی میں تھا، وہ پانی حضرت عمر پہ گرا. آپ نے محسوس کیا کہ تو باقی نمازیوں کو بھی تکلیف دیتا ہوگا، بھائی مسجد کے دروازے پر پرنالا ہو تو کوئی برداشت کرتا ہے. حضرت عمر نے کہا اکھیڑ دو پرنالا، اکھیڑ دیا. سیدنا فاروق اعظم نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد حضرت عباس آئے رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے پرنالا آپ نے اکھیڑا. جناب عمر نے وجہ بیان کی، فرمایا وہ چھینٹے پڑتے تھے، نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی، معقول وجہ، اکھیڑ دیا. حضرت عباس کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، میں آپ پر کوئی جبر نہیں کرتا، کوئی میں جواب میں کوئی بات نہیں کرتا، ایک بار صرف کہتا ہوں وہ سن لیں گے. حضرت عمر نے کہا کہیے. تو حضرت عباس کہنے لگے جب میں یہ مکان بنا رہا تھا تو حضور تشریف لائے تھے،
اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا میرے کندھوں پہ خود سوار ہو کے اپنے دست مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا. کپڑوں پہ چیٹے پڑے ہیں نا، وجہ تو موجود ہے نا. اب حضرت عمر نے اس پر کیا تبصرہ کیا؟ تھوڑا سائیڈ پہ کر لیں، چلے اگر حضور نے لگایا تھا تو اس کو دوسرے کونے پہ لگا لیں، کوئی تبصرہ نہیں. تم کہتے ہو کبھی تعمیر کے نام پر، کبھی فلاں چیز کے نام پر، کبھی فلاں چیز کے نام پر. حضرت عباس نے کہا عمر نبی پاک نے لگایا تھا. اتنے لفظ ہیں، ختم ہو گئی ساری وجوہات. حضرت عمر تو اتنا روئے کہ بیٹھ گئے، آنسو نکل آئے آنکھوں سے. کہنے لگے عباس میرے ساتھ چلیے، اسی جگہ جاتے ہیں جہاں سے پرنالہ اکھیڑا ہے. آپ اس طرح کریں، اب آپ میرے کندھوں پہ چڑھیں اور اس کو دوبارہ لگائیں. جس چیز کو رسول کریم نے جہاں لگایا تھا اس کو ہٹانا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. میرے دوستو یہ تو انداز ہمیں صحابہ نے دیا ہے، اور ہمیں تم جو سبق پڑھاتے ہو وہ جانے کہاں سے آیا ہے. تم ہمیں کدھر لے جانا چاہتے ہو؟ میں کئی دفعہ کہتا ہوں یا ہمیں سمجھا دو، نہیں تو پھر ہم سے سمجھ لو، آ جاؤ ہم سے سمجھ لو. یہ ساری چیزیں جو چمکتی دمکتی ہیں کتب احادیث میں، ان کا کیا کیا جائے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے آپ کو تکلیف دی عباس اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے آپ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. فرمایا آپ میرے لیے والد کی طرح ہیں، جگہ ہے. حضرت عباس کو حضور کے چچا سب لوگ احترام کرتے. حضرت عباس وہ آتے تو صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، حضرت عباس سے مشورہ لیا جاتا، ان کی رائے پہ عمل کیا جاتا، حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت عباس جتنی مرتبہ آتے سیدنا صدیق اکبر اتنی مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ سواری پہ جا رہے ہیں، گھوڑے پہ جا رہے ہیں، اونٹ پہ جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت عباس آ گئے. اور میاں عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے، قدر والا ہی کسی کی قدر پہ جانتا ہے. یہ دونوں سواری پہ جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت عباس آ گئے، دونوں سواری سے اتر جاتے، اتر کے کھڑے ہو جاتے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تو پھر دوبارہ سواریوں پہ بیٹھتے. ادب سیکھ لو ان لوگوں سے، احترام سیکھ لو ان لوگوں سے، نسبتوں کا قدر سیکھ لو ان لوگوں سے. اور سنگیو محسنوں کے عزیزوں کا احترام سیکھ لو. ہمیں میاں صاحب نے بھی کہا تھا اصلاں نال جو نیکی کریے تو نسلاں تاک نہیں بھول دے. اپنے مشائخ کی اولادوں تک، استادوں کی اولادوں تک کا احترام ہمیں بزرگوں نے بتلایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سبق ہمیں وہاں سے ملا ہے، وہاں سے ملا ہے، نسبتوں کا احترام وہاں سے ملا ہے. میرے عزیز حضرت علی پتہ کیا کرتے حضرت عباس کے ساتھ؟ ان کے ہاتھ چومتے اور کہتے چاچا مجھ سے راضی رہنا، راضی رہنا. تو حضرت عباس کو بڑا پیار تھا، وہ ماتھا چوم لیتے مولا علی شیر خدا. صحیح بخاری میں حدیث ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک، مدینہ شریف میں بارش نہیں ہوتی، لوگ پریشان ہیں. سب لوگوں کو لے کے حضرت عمر باہر نکلے، آؤ دعا مانگے بارش کے لیے. سب صحابہ موجود تھے، بیچ میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو تھام کے جناب عباس کو آگے کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. کہا اے اللہ ہم تیرے نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ تیری بارگاہ میں لایا کرتے تھے، عرض کرتے تھے تو رحمت کرتا تھا. آج تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، تیرے محبوب کے چچا کو لے کے آئے. بخاری ہے، یا اللہ تیرے محبوب کے چچا کو لائے، مہربانی فرما. حضرت عمر نے دعا کی حضرت عباس کے وسیلے سے. چلے نا ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، اور تیرا وسیلہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے. لبوں پہ ایاک نستعی ہے پر اس حقیقت پہ بھی یقین ہے، اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے. اور ایک جگہ پہ درویش نے کہا تھا ویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، صفیں تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا. درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ، درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ، جنیدیوں میں بیٹھ جا، غزالیوں میں بیٹھ جا. اب شارحین حدیث اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، کہتے ہیں پھر حضرت عباس نے بھی دعا فرمائی اور بارش اتنی ہوئی کہ پھر گلیوں میں چلا نہیں جاتا تھا. وسیلہ کس کو بنایا؟ حضرت عباس کو. یہاں بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وسیلے کے نام. اور میں نے کہا میاں آپ کو کیوں اتنی پریشانی ہے جب قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو. تو اگر مالک کریم کا حکم ربی آ جاتا ہے
تم کیوں اتنے زیادہ ہر بات میں پریشان ہو جاتے ہو؟ کیوں اس قدر زیادہ امت کو تقسیم کرتے ہو؟ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جس میں انتشار پیدا ہو؟ یہ تو